रहमत रमजान है ये रहमत रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा फ़िदाक उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक की पुरनूर साअतों में SBI न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद उमर अरबी कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, यकीनन हर तरफ जो है वो रहमतें बरकतें माह रमज़ान मुबारक की बरस रही हैं और हर तरफ जो है वो नेकी करने की कोशिश है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमने अपने गुलशन की हिफाजत किस तरह से करनी है, हमने अपने फूलों को, हमने अपनी कलियों को किस तरह से परवान चढ़ाना है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमने अपनी औलाद की तरबियत को किस तरह से अच्छा करना है, औलाद की तरबियत किस तरह से करनी है, आने वाली नस्ल को किस तरह से अच्छा किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपके सामने 3 मीम रखना चाहता हूँ। पहली मीम तो मोहम्मद वाली है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे हों, कामयाब हों, तो उन्हें दीन मुस्तफ़ा के पास लाइए, उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीजिए, उनका प्यार दीजिए। जब आप दीन के करीब अपने बच्चों को लेकर आएंगे, फिर नाज़रीन दीन आपके बच्चे आपके कदमों में डाल देगा, आपकी फर्मा बरदारी के लिए आपके बच्चे जो है वो आगे आगे होंगे। नाज़रीन, दूसरी मीम माँ की है। नाज़रीन, ये माँ की गोद जो है ये बड़ा जो है वो एक हक अदा करती है परवरिश करने में। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए माँ का किरदार बड़ा हुआ करता है। नाज़रीन, आप देख लीजिए, जिस इलाके में जहां भी औरत को मजलूम देखा गया है, औरत पर जुल्म होते हुए देखे गए हैं, औरत को पिसता हुआ देखा गया है, नाज़रीन वहां की नस्लें कभी भी नाज़रीन अच्छी नहीं निकल सकती। नाज़रीन, जहां पर औरत की इज्जत नहीं, जहां पर औरत के वकार पर औरत को कोई अच्छा मकाम नहीं दिया जाता, नाज़रीन वहां की नस्लें तबाह हो जाया करती हैं। नाज़रीन, वो इसलिए कि माँ की गोद एक बड़ी अहमियत रखती है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, बच्चों के इखलाक अच्छे करने के लिए। नाज़रीन, ये माँ ने बताना होता है, बेटा इसका अदब करना है, बेटा बड़ों का अदब करना है, छोटों से शफकत करनी है। नाज़रीन, इसके बाद एक मीम मिंबर की भी है। कोई शख्स सारा दिन या पूरा हफ्ता कहीं ना जाए, लेकिन नाज़रीन अगर वो जुमा पढ़ने के लिए जाता है तो मिंबर से जो सदा आ रही होती है, मिंबर से जो बयान हो रहा होता है, नाज़रीन वो हम ज़रूर समाअत करते हैं। तो पता चला कि एक उस्ताद भी बड़ा किरदार अदा करता है। मिंबर पर बैठने वाला मुअल्लिम हो, नाज़रीन ये जो मुअल्लिम होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जिसने तुझे जना है, दूसरा वो जिसने तुझे अपनी बेटी दी है, तीसरा वो जिसने तुझे इल्म सिखाया है, तुझे पढ़ाया है। नाज़रीन, यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि जिस बाप ने जना है उसने तो हमें पैदा जो है वो वसीला बना है पैदा होने के लिए, हमें जो है वो माँ की गोद तक लेकर आया है। नाज़रीन, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जो इल्म दे रहा है वो ज़मीन से फिर आसमान की तरफ लेकर जा रहा है। नाज़रीन, जहाँ माँ का किरदार है वहाँ एक अच्छे मुअल्लिम का भी किरदार होता है। नाज़रीन, माँ आप देखिए, उस्ताद बताते हैं बच्चे को, बेटा ये गलत है, ये अच्छा है, फलां शख्स अच्छा है, उससे दूर रहना है, उसके करीब रहना है। नाज़रीन, ये माँ मुअल्लिम नाज़रीन ये बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे, हमारे साथ उलामा मौजूद होंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से अच्छी कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को किस तरह से
ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ آنے والے زمانے میں، آنے والی نسلوں میں ناظرین ان کا ایک مقام، ان کا ایک معیار ہو۔ ناظرین بتاتا چلوں، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جپلے نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا شکریہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ الحمدللہ ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو علم و تدریس کے ساتھ جن کا خود بھی گہرا تعلق ہے، اور کیوں نہ ہو ناظرین، آپ کے والد محترم کا بھی ایک علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، زمانے بھر میں آپ کے شاگرد موجود ہیں، آپ کا جو ہے وہ خود جو ہے وہ آپ ان کے بیانات سنیں تو تب بھی خوب، گفتگو سنیں تو تب بھی خوب۔ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اس جانب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ایک عمر گزر گئی ہے حضور کی مدح سرائی کرتے کرتے۔ تشریف رکھتے ہیں راجہ غلام دستگیر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بھی اور قبلہ آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام میں۔ ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو قبلہ مفتی صاحب ہمیں ارشادات فرمائے، ہمیں جو مدنی پھول عطا کریں، ہم انہیں اپنے دل کے گلدستے میں ضرور سجائیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین آپ کی بڑی توجہ کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ قبلہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے، آنے والی نسل جو ہے قبلہ وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، تو کیا فرمائیں گے آج کے عنوان کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب عمر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جی بہت شکریہ، تمام سیٹ اپ کا، بہت افراد آپ کے ساتھ، آپ کے معاون ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی زندگی مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے جی، اور ہمارے لیے معیار کل جو ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ ہم نے ہر سبق جو بھی سیکھنا ہے واقع کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کس انداز کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جی، جن کے اندر آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا نے اپنے اصحاب کو بھی ارشاد فرمایا، اصحاب کی اولادوں کی بھی تربیت فرمائی۔ جی، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے، حضرت اقرا بن حابس۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کے ساتھ بڑی محبت فرما رہے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے محبت اتنی نہیں کی۔ تو میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں سے پیار نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ بھی پیار نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مراد اور معنی یہ ٹھہرا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ محبت کر کے یہ بتایا کہ لوگوں یہ میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پہلو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا، چھوٹی عمر کا ایک بچہ تھا، بالکل نومولود۔ جی، بارگاہ رسالت میں آیا تو حضور نے اس بچے کے ساتھ کلام فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بیٹے بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے اپنا نام بیان فرمایا۔ پھر حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بیٹے یہ بتا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اب ہیں تو والد جی، لیکن آپ غور کریں حدیث کے اوپر کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے ساتھ
اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نہ صرف اپنی اولادوں کی، دوسری اولادوں کی بھی۔ ارشاد فرمایا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور یہ میرے باپ ہیں۔ اللہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے دیکھ، اب اگر تجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ تیرا باپ ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ولا تمشی امامہ، فرمایا اے بیٹے کبھی اپنے باپ سے آگے قدم مت بڑھانا۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر اسی طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا ولا تستتب لہ، فرمایا بیٹے دیکھ اپنے باپ کو کبھی گالی مت دینا۔ اب یہاں پر ذہن میں تشکیک پیدا ہو سکتی ہے، خیال آ سکتا ہے، وہم آ سکتا ہے کہ اولاد اپنی والدین کو کیوں کر گالی دے گی؟ تو معنی و مفہوم اس کا محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو گالی دو گے اس کے جواب میں تمہارے باپ کو گالی ملے گی، اللہ تو اللہ، فرمایا تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو گالی پڑ رہی ہے، اس لیے فرمایا کبھی اپنے باپ کو گالی مت دینا۔ جی، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے کبھی اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے کبھی مت بیٹھنا۔ اللہ اللہ، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس انداز کے ساتھ اولادوں کی تربیت فرمائی۔ جی بالکل، اسی طرح سے آگے بڑھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی معروف حدیث کے الفاظ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد ہو، اولاد کی فضیلت کے حوالے سے بیٹیوں کے الگ مقام بیان فرمائے، بیٹوں کے الگ مقام بیان فرمائے، جی، لیکن ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا 7 برس کا ہو جائے، یعنی اولاد 7 برس کی ہو جائے، تو اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ سبحان، اب یہاں پر ہمارے ان والدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جی، کہ جو اپنی اولادوں کو نماز کی تربیت ان کی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ جی، اب عمر بھائی میں اس پر اپنا ایک ذاتی تبصرہ پیش کیا کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ والد یا والدہ کس طرح سے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب والدین خود بھی نماز پڑھنے کے عادی ہوں۔ جی بالکل بالکل، اگر والدین نماز نہیں پڑھتے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی اولاد کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 10 برس کے ہو جائیں اب ان کے لیے لازم ہے کہ تم ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ سارے زمانے کی حکمتیں، سارے زمانے کے شعور سب مل بھی جائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا گرد راہ بھی نہیں پا سکتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر بھی جدا کر دو۔ واہ، اب دیکھیے کہ یہ بستروں کو جدا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شعور کی نگاہ، وہ جو نگاہ نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ جو آج کے زمانے کے اندر خرابیاں آج پیدا ہو رہی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی اپنے دور حیات کے اندر خود ہی فرما دی۔ سبحان اللہ، اسی طرح سے آگے بڑھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اس کے سوا بھی فرامین موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت فرمائی۔ واہ، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اس طرح کی محبت نہیں کرتے جس طرح کی کرنی چاہیے۔ جی، موقع بموقع اگر حسب منشا کسی حکمت کے تحت ڈانٹ ڈپٹ لیا جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کے سوا یہ کہ ہر وقت اپنی اولاد کے در پہ رہنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہنا، یہ بھی کوئی اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اولادوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بچوں کے متعلق یہ بات ملتی ہے، سیرت کی ساری کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ مدینے کے چھوٹے بچے صبح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لاتے جی، تو مسجد کی دیوار کے بالکل سامنے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں کے اندر پانی کی ڈول ہوتے، بالٹیاں ہوتی، کسی کے پاس مشکیزہ، کسی کے پاس کوئی اس طرح کا برتن، تو حضور کی طرف لے کر تیزی کے ساتھ آتے اور آ کر عرض کرتے کہ حضور اپنے مبارک ہاتھ ہمارے پانی کو لگا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے یہ بھی حضور کے ساتھ بچوں کی محبت اور بچوں کی حضور کے ساتھ محبت، حضور پانی کو ہاتھ لگا، سبحان اللہ، تو حضور پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیتے۔ اصحاب کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سخت سردی کا موسم ہوتا لیکن حضور بچوں کا دل جیتنے کے لیے، دل کا برم رکھنے کے لیے حضور خود اس کے اندر واہ واہ، اور پھر سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ صبح کے وقت مسجد سے باہر نکل کر ارشاد فرمایا کہ اے بچوں سامنے لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جو تیزی کے ساتھ مجھ تک آئے گا
فرمایا میں محمد اس کو انعام عطا کروں گا. سبحان اللہ. تو صحابہ کے بچے تیزی کے ساتھ لپک کر آگے بڑھتے ہیں. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی آ کر حضور کے سینے کے اوپر سوار ہو جاتا, کوئی کمر مبارک کے اوپر چڑھ جاتا. تو حضور مدینے کے ان چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کو پکڑ کر ان کے رخسار پر بوسہ بھی دیتے, ان کے محبت بھی فرماتے اور فرماتے کہ یہی وہ بچے ہوں گے جو کل کا دن جو قوم کا معمار بنے گے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقینا ناظرین قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی. اور کس طرح دیکھیے ناظرین, یہ ایک یہ مفتی کا جو ہے وہ یہ ٹائٹل ہوتا ہے, کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث رسول سنا کر جو ہے وہ ہمیں سبق دیا ہے اور ہماری تربیت کی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سلسلہ رہے گا, لیکن یہاں پر ایک وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی. ناظرین یہ خوبصورت پروگرام اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے, خورشید فین والوں نے, جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے, کیئر اینڈ ہوپ والوں نے. اللہ رب العزت آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی تشریف رکھتے ہیں بھائی غلام دستگیر قادری صاحب, تو کیوں نہ آپ سے بھی ایک خوبصورت سا کلام سن لیا جائے. قبلہ ایک خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, واہ, وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لازار پھر
یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں سبحان اللہ. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں سوئے لالزار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب جی غلام دستگیر قادری صاحب, کیا خوبصورت کلام کا انتخاب, اور پھر کس طرح آپ نے جو ہے وہ نئی کمپوزیشن کے ساتھ اور کس طرح نبھا کر پڑھا. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. یقیناً ناظرین کلام رضا کی پھر اپنی چاشنی ہوا کرتی ہے, اپنی روحانیت ہوا کرتی ہے. تو ہم بڑھیں گے قبلہ مفتی صاحب کی جانب. اچھا قبلہ فرمائیے گا, کیونکہ بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے, دنیا کے لیے تو ہر شخص جو ہے وہ دوڑ رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے, کیا ایسا معاملہ کیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دین کے قریب لے کر آئیں, اور یہ بھی ساتھ ساتھ رہنمائی فرمائیں کہ دنیا ہی بہتر ہے کہ دین کے قریب لانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. جی شکریہ بھائی عمر. بات اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے لیے جو معیار کل ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جی جی. آپ لوگ کبھی غور فرمائیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں حضور کی زندگی سے میسر آتی ہیں. جی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولادوں کی تربیت تو کرتے ہیں, ان کو دیندار بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن ہم صرف ایک ہی چیز پر فوکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو بس حافظ قرآن بن رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ہم نے کسی اور ایجوکیشن جو کہ وقت کی ضرورت ہے ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کروں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے بہت سے اشارے موجود ہیں. جی. حضرت لقمان حکیم کے جو فرامین ہیں وہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں, قرآن مجید کے اندر بھی, آیات مقدسہ کے اندر بھی ان چیزوں کے ارشادات موجود ہیں. جی. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی اللہ کے ساتھ کسی کا شریک مت ٹھہرانا. اسی طرح سے آگے بڑھ کر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. فرمایا کہ اے بیٹے نماز کو قائم کرنا اور برائی سے بچتے رہنا. اور اسی طرح سے بہت سی وصیتیں آپ نے بیان فرمائی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے اسلاف کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اسلاف کی زندگیاں ہماری کیسے تھیں, انہوں نے کس نہج پر اپنی اولادوں کی تربیت کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں امام ذہبی نے اعلام النبلاء کے اندر جی ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ربیہ رائی بہت بڑے اپنے زمانے کے معروف محدث ہوئے. ان کی میدان حدیث کے اندر مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ یہ بذات خود براہ راست حضرت سیدنا امام مالک کے استاد محترم تھے. حضرت امام مالک امام دار الحجرہ, یہ جنہوں نے 60 برس تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی, سبحان. یہ ان کے استاد محترم تھے. ان کے متعلق بہت طویل ایک واقعہ ملتا ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ کس انداز کے ساتھ ماؤں نے اولادوں کی تربیت کی. دیکھیے آج کل ہمارے ہاں مائیں اس طرح کی تربیت کر نہیں رہی, اور یہ بھی بات بڑے دکھتے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک ماں جو ہے وہ اگر سٹار پلس دیکھ رہی ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتی. جی. اولادوں کی تربیت تبھی ہوگی کہ جب ماں کا کردار جو ہے وہ سیرت فاطمۃ الزہرا جیسا ہو. واہ واہ واہ. اگر ہماری ماؤں کا کردار اس طرح کا نہیں, ہماری بیٹیوں کا کردار نہیں, ہماری بہنوں کا کردار نہیں ہے, تو ہماری اولادیں بھی اس طرح کی جنم نہیں دے سکتی. جیسا کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا بطول باش بپنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. فرمایا کہ اے بیٹی تو مغرب کی عورتوں کی طرف مت دیکھ, دیکھنا ہے تو سیدہ کائنات کی طرف دیکھ. سبحان اللہ. اگر تو نے ان کی زندگی کو اپنا لیا تو تیری گود کے اندر بھی حضرت شبیر جیسے بیٹے جنم لے. سبحان اللہ. تو اس لیے ماؤں کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تو حضرت ربیہ رائی کی ماں فرماتی ہیں کہ ان کے خامد محترم تھے حضرت فروخ, 27 برس کے لیے وہ جہاد پر چلے گئے. اس دور کے اندر جنگیں بہت طویل ہوتی تھی, بڑی بڑی دیر تک جہاد ہوتے رہتے تھے. 27 سال گزر گئے, اور یہ اس وقت جب گھر سے روانہ ہو رہے تھے تو یہ ان کی والدہ محترمہ حمل سے تھی. پھر اولاد پیدا ہوئی. ان کے پاس جو باقیات میں چھوڑ کر گئے جو درہم و دینار کی صورت میں وہ 30,000 درہم تھے, جو کہ آپ دے کر گئے. فرمایا یہ بندی خدا یہ اس کو محفوظ کر لے, جب پلٹ کر آؤں گا تو پھر میں تجھ سے لے لوں گا, اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر یہ تیرے ہیں, تو ان کے اوپر جہاں پر چاہے مناسب سمجھے صرف کر سکتے. اب اتنا عرصہ گزر گیا, 2 سال گزرے, 4 سال گزرے, 5 سال, 10 سال, 20 سال گزر گئے, 27 سال کا عرصہ گزر گیا. پیچھے سے بیٹے نے جنم لیا. حضرت ربیہ رائی کی والدہ محترمہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی, اتنی تربیت خوبصورت کی, اتنی پیاری تربیت کی, ساری زندگی آپ کو دین کا علم پڑھایا, پڑھا کر اس مقام پر پہنچایا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث کہلائے. سبحان اللہ. حدیث کی مسند پر بیٹھ کر جب حدیث رسول پڑھا رہے تھے تو مختصر یہ کر کے بیچ میں سے بہت سی بات کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت ربیہ رائی کے والد محترم گھر میں تشریف لائے. آ کر بات چیت ہوئی. اپنی خاتون خانہ سے کہا کہ لاؤ وہ میرے پیسے. فرمایا وہ تو پہلے مسجد میں جاؤ, جا کر نماز پڑھو, وہاں پر ایک مجلس سج رہی ہے, اس مجلس کو جا کر دیکھو, اور پھر پلٹ کر واپس. فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو مسجد نبوی تو ویسے ہی نور نگر ہے. فرمایا جب میں گیا تو وہاں عجیب منظر تھا, ایک خوبصورت جوان سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے سر پر ایک خوبصورت امامہ ہے, خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں علماء سامنے بیٹھے پڑھ رہے ہیں حدیث رسول. تو فرمایا کہ اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر مجھے اس بچے پر بڑا رشک آیا. فرمایا جب میں پلٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا بھائی لا میرے وہ درہم. فرمایا درہم لینا چاہتی ہے یا کہ وہ بیٹا لینا چاہتی ہے؟
فرمایا اگر وہ بیٹا مل جائے، فرمایا وہ تیرا بیٹا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. تیرا بیٹا ہے. جو 30,000 درہم دے کر گیا تھا میں نے سارے کے سارے اس کے اوپر صرف کیا اور اس کو دین کا عالم بنا دیا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ والدین نے کس انداز کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی. ہمارے ہاں ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیشن تو دینی ہے، لیکن ان اہل علم سے یعنی جو علماء ہیں ان سے تھوڑا دور رکھنا ہے. جی یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت لقمان حکیم کا فرمان موجود ہے کتاب الشعر کے اندر، معطا امام مالک میں آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی. وصیت کے الفاظ کیا تھے؟ 5 محدثین جن میں تابعین کی فہرست ہے وہ سب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے یہ اپنے بیٹے کو وصیت کی. فرمایا فقال یا بنی جالس العلماء، فرمایا بیٹے اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو یہ کرنا کہ تو علماء کی مجلس کا ہم نشین بن جا. سبحان اللہ. وراحمہم برکبتیک، فرمایا اللہ تیرے دل کو جو ہے یہ تو ان کے گھٹنے کے ساتھ ملا دینا. فإن اللہ تعالی یحیی القلوب بنور الحکمہ، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ کرے گا یہ کہ تیرے دل کے اندر حکمت کے نور کو داخل کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کما یحیی اللہ الارض المیتۃ بوائل السماء، فرمایا جس طرح سے بنجر زمین پانی سے سیراب ہو کر آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح سے علماء کے مجلس کا ہم نشین بنو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی کھیتی بھی بدل دے گا. سبحان اللہ. مانا مراد یہ ٹھہرا، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ٹھہرا کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا ہے، ان کی طرف نظر رکھنی ہے. کس انداز کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی، اسی نہج پر ہمیں بھی اپنی اولادوں کی تربیت. بے شک بے شک. قبلہ بہت شکریہ قبلہ. ناظرین بالکل قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ماؤں کا ناظرین یہ بڑا والدین کی ایک رول ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں. یہ والدین بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ناظرین ہم اپنے بچوں کو دین کے قریب لائیں. جب ہم اپنے بچوں کو ناظرین دین کے قریب لے کر آئیں گے پھر دین ہمارے بچوں کو ہم سے دور نہیں کرے گا بلکہ اور قریب کر دے گا. آپس میں اتفاق ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی. ناظرین یہ دین بتائے گا کہ یہ ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. ناظرین یہ دین بتائے گا کہ یہ میرا باپ ہے، اللہ نے اس کی رضا میں میری رضا کو اپنی رضا کو رکھ دیا ہے. ناظرین یہ ہمیں دین بتائے گا کہ والدین کا مقام یہ ہے، ہم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں. ناظرین جب ہم دین کے قریب ہوں گے یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سلسلہ رہے گا لیکن یہاں پر ایک وقفہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 05336011796.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی. ناظرین، یہ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے. اللہ رب العزت آپ سب کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ غلام دستگیر بھائی آپ ایک اور خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے اور مدینے پہنچا دے آج بس. سبحان اللہ. اکھیاں دے جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی اللہ. کعبے دا دوارا کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی روزے دا نظارہ کی آنکھاں اتھے درد سنائے جان دینے ایتھے درد مٹائے جان دینے اتھے درد سنائے جان دینے ایتھے درد مٹائے جان دینے خوش بہتانوں محبوباں دے. ایک بار فرشتے جو آندے مڑنا آندے نے ایک بار فرشتے روزے تے جو آندے مڑنا سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے
سرکار دے امتی نے جیڑے یہ کرم نہیں تو کیا ہے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ اور متحری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے عشق ظہوری کئی مرنے تو پہلو مار دائے عشق ظہوری کئی باری مرنے تو پہلو مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے دکھ سہ کے وی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے جو غلام دستگیر قادری صاحب. آج تو ماشاءاللہ آپ کمال ہی کرتے جا رہے ہیں، کبھی کلام رضا تو کبھی ظہوری صاحب کا کلام. کیا کہنے، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، تے چھڈ عقلاں نوں بن دیوانہ، کر جان جگر دل نظرانہ، سر دتیاں جے کر یار ملے، پھر ایس تو ود بپار بھی نہیں، سر دتیاں جے کر یار ملے، پھر ایس تو ود بپار بھی نہیں، تے اس دنیا بے پرواہی نے کی دتا ہے کی دینا ہے، چل بلیا یار دے در چلیے، اینا ساواں دا اعتبار بھی نہیں، چل بلیا یار دے در چلیے، اینا ساواں دا اعتبار بھی نہیں. ناظرین دعا کیجیے اللہ رب العزت اس وقت پوری دنیا پر جو حالات ہیں اللہ کرم فرمائے، اللہ اپنے محبوب کے چہرے کا صدقہ اللہ سرکار کی ساری امت پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے. اور ناظرین جو دروازے بند ہیں، خانہ کعبہ کے ہوں، مدینہ طیبہ کے ہوں، ناظرین وہ کھل جائیں، غلاموں کو پھر بلاوا آ جائے، پھر جا کر مدینے کی گلیاں ہوں، گنبد خضرا کا نظارہ ہو. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا خاص کرم فضل فرمائے. مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا دیکھنے کو سننے کو ملا ہے کہ بھائی جیسا کہ آپ نے پہلے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں دین کی بھی قریب لے کر آنا ہے. دنیا ٹھیک ہے اتنی رکھنی چاہیے جتنی ضرورت ہے، اور ہمیں دین کے قریب بھی آنا چاہیے. بڑا یہ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین پڑھیں گے تو یار یہ تمہارا گزارا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تمہارا جو ہے وہ آگے زندگی کیسے چلے گی. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائے کہ والدین کے ساتھ بچوں کا، ٹھیک ہے، آپ دین پڑھا رہے ہیں یا دنیاوی دین پڑھا رہے ہیں، والدین اپنی اولاد کی وجہ سے خاص طور پر بڑھاپے میں بڑے پریشان ہیں، تو اس کے حوالے سے کون سی کوئی حکمت عملی سے کام لیا جائے کہ وہ بھی اپنے والدین کے تابع دار ہو جائے. شکریہ جناب عمر بھائی. بات یہ ہے
میں پھر اسی جگہ سے یہ آغاز کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے. جی جیسا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ احسان کر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. فرمایا جب وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, اب کیا تو نے کرنا ہے؟ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا اپنے والدین کے سامنے تو نے ایک لفظ ہوتا ہے اف, اور قرآن نے لفظ ہی اف کا ہی استعمال کر دیا. ویسے تو ہمارے ہاں عام طور پر اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ مستعمل ہے, لیکن دیکھیے کہ قرآن کا یہ اعجاز کہ قرآن نے بھی وہی لفظ کا استعمال فرمایا اور فرمایا کہ ولا تقل لہما اف. فرمایا اف نہ کرنا. اچھا اس پر یہ اف نہ کرنا یہ کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ والدہ نے کوئی بات کہی ہے, والد صاحب نے کوئی بات کہی ہے, تو اس کے جواب میں بیٹا لمبی بات سناتا ہے جواب میں. فرمایا لمبی بات تو بڑی دور کی بات ہے, ندان تیرا خالق تو تجھے کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اف, یہ بھی نہ بولنا. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. تو کرنا کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما. فرمایا جب بھی بات کرنی ہے اچھے انداز کے ساتھ کرنی ہے, حسن سلوک کے ساتھ کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. فرمایا اپنے شانے بھی اپنے والدین کے سامنے جھکا کر رکھنے, یعنی گردن کو اکڑا کر چلنا تو دور کی بات, اپنے جو شانے ہیں اپنے کندھے ہیں تیرے یہ بھی اپنے والدین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں. اچھا یہ سارا قرآن کا مزاج دیکھیے کہ مالک نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف نہیں کرنا, تو کیا جوانی میں اف کر سکتے ہیں؟ فرمایا جوانی میں بھی نہیں کر سکتے, کسی وقت میں بھی اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن بالخصوص جو بڑھاپے کی عمر میں کہا تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر محدثین کلام کرتے ہیں, مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فطرت کا خالق تھا, اس نے فطرت پیدا کی. وہ مالک جانتا تھا کہ یہ ابھی جوان ہیں اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کا مزاج وہی بن جائے گا جو بچپن میں بچوں کا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے عمومی طور پر یہ بات مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ بہت زیادہ بزرگوں کا مزاج بہت زیادہ بچوں کی طرح ہوتا ہے, تو ان کا ناز نخرہ برداشت کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے. قرآن کی نص یہ بات ثابت ہے. تو اس ضمن کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے پھر حضور کی وہ زندگی آتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ آج سارا زمانہ والدہ کی بڑی شان بیان کرتا ہے, والد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ والد کی شاید کوئی شان نہیں. آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے نا, میں معذرت چاہوں گا, حدیث پاک کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو رکھا. اچھا اگر جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو پھر فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا اگر ماں تیری کہ قدموں کے نیچے جنت ہے تو اسی جنت کا درمیانی دروازہ اللہ نے تیرے باپ کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کی بابت اللہ نے قرآن میں کہا. فرمایا یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا چاہیے اور اس سے ہی روشنی حاصل کرنی چاہیے. آخری بات کے طور پر یہ میں بات عرض کرتا ہوں, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی, بارگاہ رسالت میں صحابہ سوال کرتے تھے جی, اور اصحاب اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سوال کر کر کے چپ ہو جاتے ہیں, یعنی بات کو زیادہ بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. صحابہ کے اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ آمینہ کے لال کو اللہ نے دونوں جہانوں کا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بنا پر صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنی زبانوں کو لپیٹ لیتے ہیں. صحابہ کی مجلس لگی تھی, حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والده نظرۃ رحمت فی حجۃ مبرورہ. فرمایا والدین کے چہرے کی طرف ایک نگاہ محبت کی ڈال تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے. صحابہ کہتے ہیں حضور یہ تو ایک بات کی بات ہے, ایک دفعہ کا معاملہ ہے, تو اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو
میرے آقا نے ارشاد فرمایا 100 حجوں کا ہی ثواب ہے تجھے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ والدین کا مقام ہے۔ آج کی ہماری ملت کے نوجوان بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو بھولے بھٹکے نوجوان ہیں بالخصوص، اور آج کل کے منچلے جو نوجوان ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ والدین نے کس انداز کے ساتھ تیری نگہداشت کی۔ آج ہم روڈوں کے اوپر میری ملت کا نوجوان 1 ویلنگ تو کرتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر تو رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے والدین نے میری پرورش کتنی مشکلوں سے کی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا احساس کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری اولادوں کو چاہیے کہ قرآن سے روشنی حاصل کریں اور ان فرامین کو اپنے سینوں کے اندر بٹھا لیں جو اللہ نے قرآن میں کہا، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا۔ ہمارے لیے یہی بات جو ہے حرز جاں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمائیے گا، نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین کے قریب آئیں گے تو یار تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، تو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ دنیاوی طور پر یہ بات کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے تو بات یہ پہلے بھی کی ہے، ایک چیز ہوتی ہے توکل۔ یہ بات وہی انسان کرتا ہے جس کا خدا کی ذات پر توکل بہت کم ہوتا ہے۔ جس کا توکل یعنی یقین اپنے مالک کے متعلق پختہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر کبھی بھی یہ الفاظ نہیں آتے۔ دیکھیں، آپ لوگ دیکھیے، اس کی ایک عام سی سادہ سی مثال ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی تم دین پڑھ لو گے تو کیا تمہیں ملے گا؟ عمر بھائی آپ دیکھیے، آپ کے ساتھ ہمارا ایک عرصے سے ایک وقت گزر رہا ہے، اللہ نے آپ کو کتنی عزت عطا فرمائی، یہ دین کی برکت ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عزت عطا فرمائی، جہلم شہر کے اندر الحمدللہ عزت دی، بلکہ پورے پاکستان میں عزت دی، تو یہ دین کی برکت ہے۔ تو یہ خیال، یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ جو دین پڑھے گا اس کا فیوچر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا۔ دین پڑھنے سے ہمیشہ فیوچر برائٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی صرف دین کے اوپر ہی فوکس کر کے ہم جو دوسری تعلیم ہے اس کو پس پشت ڈال دیں تو یہ بھی ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ جب اولادوں کی تربیت کی جائے، دین پڑھایا جائے، تو دین کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی تعلیم بھی ضرور دی جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان صفوں کے اندر لے کر جائیں کہ جو جہاں پر جا کر ہم اقوام عالم کے اندر بڑے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پیش کریں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بالکل۔ تو دین پڑھنے سے کبھی بھی فیوچر بلیک نہیں ہوتا، فیوچر ہمیشہ برائٹ ہی ہوتا ہے۔ اللہ عزتیں دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے، مالک کل قیامت کے دن اپنی جناب میں بھی اس کو بہت زیادہ عزت عطا کرتا ہے۔ بالکل ناظرین، قبلہ مفتی صاحب نے بھی ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے اور بڑی علمی لحاظ کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں عصری دنیاوی علم جو ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، وہ عالم دین بھی ہے اور ساتھ ڈاکٹر بھی ہے۔ ایک شخص انجینئر ہے ناظرین، وہ عالم دین بھی ہے اور انجینئر بھی ساتھ ہے۔ ناظرین، یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں جو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں دین والوں کو، اور میں یہ اس معاملے میں میں بڑا زیادہ جو ہے وہ گزر چکا ہوں، لوگوں کی جو میں نے خود جو ہے لوگوں کی یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ یہاں پر بزرگ ناظرین فرمایا کرتے ہیں، بیٹا اگر ABC روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم بھی روٹی دے سکتی ہے۔ اگر تمہیں دنیاوی تعلیم رزق دے سکتی ہے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے حوالے سے ناظرین، والدین کو جو ہم نے پوری جو ہے وہ پروگرام میں سنا، قبلہ مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم نے والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ یہ جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے، یہ جدھر چاہے اپنی اولاد کو لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر دانشور ناظرین فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عمر تک 7 سال کی عمر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ جو آپ کہتے ہیں شاید کہ وہ اپنے بچپانی پن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی بات کو ویسے سمجھ نہ سکے، لیکن جو آپ کرتے ہیں ناظرین وہ ضرور دیکھا کرتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی دیکھے گا کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ اگر باپ سچ بولتا ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، باپ کا رویہ اچھا ہے، تو ناظرین یہ خود بخود جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارا کام کوشش کرنا ہے،
کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اسے مکمل کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ ناظرین، وہ دیکھیے نا وہ ماں جو بیٹے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے شکر کی پوڑیاں رکھا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، بیٹے کی نماز کا وقت باہر گراؤنڈ میں آ گیا یا باہر آ گیا اور ادھر ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، کہا مولا میں تو تیری رضا کی خاطر تیرے قریب لانے کے لیے مولا شکر رکھ دیا کرتی تھی، لیکن مولا آج تو نماز کا وقت باہر آ گیا ہے، مولا کرم کرنا، مولا کرم کرنا۔ وہی ہوا ناظرین، جب مصلی بچھایا گیا، نماز ادا کی گئی، مصلی جب اٹھایا گیا تو وہاں سے پھر شکر ملی۔ جب گھر آئے تو ماں کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، بیٹا تم نے نماز پڑھی ہے؟ جی امی جان میں نے نماز پڑھی ہے، آج تو باہر وقت آ گیا تھا، میں نے وہاں پر مصلی بچھا لیا تھا۔ اب ماں کا دل دھڑک رہا ہے کہ اگر آج میرے بیٹے نے کہہ دیا کہ شکر نہیں ملی تو اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر ماں نے بس بڑی شائستگی کے ساتھ ناظرین بڑی شائستگی کے ساتھ پوچھا بیٹا وہ شکر بھی ملی کہ نہیں ملی؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں ملی ہے نا، اور آج کی شکر تو پہلے کی شکر سے زیادہ میٹھی تھی۔ ناظرین، میں یہاں پر اپنی ماں بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر پہلے کی مائیں مصلی کے نیچے شکر رکھ کر اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتی ہیں، پھر لوگ بھی سلام کریں، زمانہ فرید الدین گنج شکر کہیں تو آج کی ماں ناظرین مصلی کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی، آج کی ماں اپنے بچوں کو دین کے قریب لانے کے لیے کوئی ان کی پسندیدہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتی۔ ناظرین، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں، اور کچھ بھی کریں ناظرین وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں۔ جب ہم اس کو اپنا ایک ذمہ داری بنا لیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی، اور میں یہاں پر ناظرین یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سکول کے انتخاب کرتے ہیں، کام کے انتخاب کرتے ہیں، ڈریسز کا انتخاب کرتے ہیں، مائیں بازاروں میں بچوں کو لے کر جائیں تو ماں ساتھ لگا کر لباس دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے کیا ہم نے کبھی دین کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کا انتخاب کیا ہے؟ ناظرین، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، آج ہمیں دیکھ لینا چاہیے کیا ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا بھی کر سکیں گے کہ نہیں، ہمارے لیے فاتحہ بھی پڑھ سکیں گے کہ نہیں، قرآن پڑھ کے اصال بھی کر سکیں گے کہ نہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ناظرین دیکھنا ہے کہ ہم کس راہ پر گامزن ہے، وہ رستہ چلنے والا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ناظرین، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے دل میں ہماری جتنی کوشش تھی آپ تک پیغام پہنچایا، ہم نے تو بتا دیا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ناظرین یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کا صدقہ اللہ ہماری نسلوں کو اچھا بنائے، نسلوں کو حضور کا وفادار بنائے، ہماری نسلوں کو دین کا خدمتگار بنائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، اور خصوصاً ناظرین درود پاک کی کثرت کیجیے گا، اور اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔
ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم، ایس بی اے نیوز سے میں ہوں عرفان راجہ۔ پیش خدمت ہیں خاص خبریں۔ خبروں میں سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پر۔